Thank you for staying with us. We are back from the break. लेकिन इस वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट जियो अखबार का। अस्सलाम वालेकुम जुगनू, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, सुबह सुबह की हमें वो एक डोज चाहिए होता है। हाँ, डोज चाहिए होता है। सवाल फिर वही हैं और मैं सिर्फ जानना ये चाह रहा हूँ कि अभी एक नई पेशरफ्त हुई है कि फहमीदा मिर्ज़ा जो हैं स्पीकर, उन्होंने कहा है कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीएम ने कोई सज़ा हुए या क्या ये सही कर रहे हैं हम या क्या है ये? देखिए, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली की, उन्होंने ये फरमाया है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, यानी कि वो वज़ारत उज़्मा से नाअहल नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि उनको यही करना था, वो कुछ और कर नहीं सकी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो ये वाजे कर देता अपनी जजमेंट में कि वज़ीर आज़म साहब नाअहल हैं। उन्होंने ये वाजे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बयान नहीं किया अपनी जजमेंट में। एक बात। दूसरी बात ये कि फिर उस हवाले से स्पीकर साहिबा को ये मौका मिला, ये गुंजाइश मिली कि वो अपने वज़ीर आज़म को, क्योंकि याद रखिए कि वो भी पीपल्स पार्टी की एक बहुत पुरानी रुकन है और बड़ी साबित कदम रही हैं वगैरह, तो उनको एक मौका मिला कि वो अपने वज़ीर आज़म को ये थोड़ी सपोर्ट कर सकें, गुंजाइश दे दें। हाँ। और आप ये याद रखिए कि ये जो ख़ानदान है, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फहमीदा मिर्ज़ा, इनके बेटे हसनैन, ये सारे के सारे पीपल्स पार्टी की वजह से उनके टिकटों पे असेंबलियों में बैठे हैं। ठीक है। और उनकी जो सारी यानी कि एक दफ़ा तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने इतने इमोशनल होकर कहा था कि जो मैंने कपड़े भी पहने हुए हैं ये भी जरदारी साहब के दिए हुए हैं। अच्छा। तो यानी कि क्योंकि पीपल्स पार्टी, PMLN और बाकी दीगर जमातें जो होती हैं वो अपने लीडरान की जागीरें होती हैं, तो इसलिए शान वो जिसको चाहे दें, जिसको चाहे ना दें। हाँ। तो एक अपनी लॉयल्टी भी प्रूव करनी पड़ती है। तो स्पीकर साहिबा उस एक खानदान की बड़ी एक जिसे कहते हैं ना साबित कदम सतून है, और उन्होंने ये फैसला अपनी सारी बाकी चीज़ों को देखते हुए मद्देनजर भी किया, और एज ए स्पीकर, क्योंकि वो कहती है कि मैंने गैर जानिबदाराना फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये गुंजाइश दी है, और कई वकला का और जूरिस्ट का ख्याल है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये गुंजाइश रखी थी कि स्पीकर जो है वो अपना माइंड अप्लाई करके और एक फैसला दे। लेकिन अभी पिटिशंस आएंगी और वजीर आजम साहब ने भी अपने वकील एतजाज अहसन साहब के जरिए अपील की है सुप्रीम कोर्ट को कि जी आप इसके ऊपर दोबारा नजरसानी करें जो आपने मुझे सजा दी है, और तो फिर ये अपीलें चलेंगी और भी पिटिशंस आएंगी। तो एतजाज अहसन साहब कभी अपने अपील में पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, कभी दूसरी पिटिशंस में अपील होंगे। इस तरह वो डेट्स लेंगे, तारीखें लेंगे और उस बात को थोड़ा सा खींचेंगे। लेकिन ये बात ये मतलब ये किस रुख बैठेगा, ये किस करवट ऊंट ने बैठना है, ये सजा होनी है। कई लोगों ने शेरवानियां सिलवा ली थी। हाँ, कई लोगों ने पीपल्स पार्टी में शेरवानियां सिलवा ली थी। हाँ, फिर जरदारी साहब ने उनको सबको उनके जहन ठंडे किए। हाँ, और कहा कि नहीं वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ही रहेंगे ता वक्त के इलेक्शन हो। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये 2-3 महीने जो है ये पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, गिलानी साहब खींच लेंगे इस चीज को, स्ट्रेच कर लेंगे, और उसके बाद मेरा ख्याल है वो रहना भी नहीं। वो चाहते हैं कि उसके बाद फिर इंटरम सेटअप बने, फिर इलेक्शन हो। ये बजट पास कराना चाहते हैं। आपको तो मालूम है ना कि उन्होंने एक जिद ठानी हुई है कि हमने तो पूरा अपना जो टाइम पूरा करना है और मुल्क जाए बाहर में। लेकिन उन्होंने अपना टाइम वो पूरा कर रहे हैं और बामुशक्कत कैद हमें है। तो ये बड़ा अजीब सी बात है कि अवाम जो है वो सारे मुशक्कती हैं और सजाएं जो इनको ईवान सदर में है वो समझ रहे हैं कि वो ये सजाएं हैं। लेकिन खैर वो एक डिफरेंट पहलू है। लेकिन आपके ख्याल में इनको अगर गिवन अ चॉइस, मैं कहता हूँ नून लीग का एक मिसाल कर रहा हूँ कि नून लीग के स्पीकर होते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो देते हैं इनको सजा, वो क्या कहते हैं? वो तो मैंने आपको कहा ना कि इस चीज़ में जो स्पीकर साहिबा ने जो ये फैसला किया है इसके अंदर बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। एक तो ये शामिल है चीज़, ये तो इसमें कई जो मायनाज लोग हैं कानून में, उनका कहना ये है कि ये गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में छोड़ी थी, यानी कि उन्होंने वाजे तौर पे वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई नहीं किया, नाअहल नहीं है वो वजीर आजम होने के। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जब बलूचिस्तान में बैठ के वो हियरिंग्स की हैं मिसिंग पर्सन्स पे, गुमशुदा लोगों पे, तो उन्होंने बार बार वजीर आजम साहब को वजीर आजम गिलानी करके पुकारा है। अच्छा। यानी कि उन्होंने एतराफ किया है कि वो वजीर आजम है फिल वक्त। तो इसका मतलब ये है कि वो वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम तस्वुर करते हैं। तो फहमीदा मिर्जा को ये गुंजाइश मिल गई। उसके अलावा मैंने अभी आपको अर्ज किया कि वो बहुत एक सतून है पीपल्स पार्टी की, सारा खानदान जो है वो पीपल्स पार्टी में है। हाँ। तो उनकी लॉयल्टी और ऑब्वियसली उनके साथ ही होगी। लेकिन अभी मैं एक न्यूज में एक और बात पढ़ रहा था कि 100 रुपी कंट्री
کہا گیا ہے. یہ تو $1 اسٹور میں نے سنا تھا, $1 چیزیں میں نے سنی تھی, $1 پینی اسٹور سنا تھا میں نے. یہ پاکستان کے ساتھ 100 روپی کنٹری کا کیا؟ یہ ایکچولی آج یہ مضمون چھپا ہے دا نیوز میں, اور اقتصادیات کے ماہر ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم, انہوں نے یہ مضمون چھاپا ہے اور انہوں نے کوٹ کیا ہے میاں گل اورنگزیب کو, جو فارمر MNA رہ چکے ہیں, سوات کے خاندان سے ان کا تعلق ہے. تو میاں گل صاحب نے کہیں فرمایا کہ پاکستان جو ہے وہ 100 روپی کنٹری ہے, یعنی کہ 100 روپے کا ملک. تو کسی نے ان سے پوچھا وضاحت کیجئے, کہنے لگے 100 روپے کے 3 کیلے, 100 روپے کا لیٹر ڈیزل, 100 روپے کا لیٹر پیٹرول, مطلب اس کے لگ بھگ ہی ہے, اس کے اور تقریباً 100 روپے کا ڈالر, اور 100% بحران ملک میں. تو یعنی کہ وہ تو کہتے ہیں کہ 100% مہنگائی بھی, لیکن آپ دیکھیے کہ جو پہلی 3-4 شرائط ہیں وہ تو پوری ہو چکی ہیں نا, ہم تو دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ ایک کیلا توڑ کے کھائیں تو وہ تو کیلا تو مطلب کیا 25-30-40 روپے کا ایک کیلا, 250-300 اب تو پورا درجن جو ہے وہ 250 کا ہے. تو یہ پاکستان میں جو مہنگائی وغیرہ کا یہ ایک بھوت ہے, یہ شان یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا یہ کیسے بنا. ہم لوگ پیٹے یہاں ہائی مہنگائی, ہمیں پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا, یہ کیسے, کیونکہ پاکستان کے بجٹ میں خسارہ ہے. خسارہ کیا ہوتا ہے؟ خسارہ وہ ہوتا ہے, خسارہ ڈیفیسٹ وہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کے اخراجات ہیں 10 روپے, خرچ رہے ہیں آپ 20 روپے, اور آپ کی آمدن ہے 5, آپ کے اخراجات ہیں 10 روپے اور آپ کی آمدن ہے 5, تو خسارہ 5 روپے کا ہو گیا. اب وہ 5 روپے کا خسارہ کہاں سے پورا ہوگا؟ ہم جو ہیں حاضر ہیں, جناب قرضے, اندرونی قرضے, بیرونی قرضے. مصیبت یہ ہے اندرونی قرضوں کے لیے تو نوٹ چھاپ کے اپنے بینکوں کو دیے جا رہے ہیں اور اس سے مہنگائی ہو جاتی ہے, لیکن ڈالر نہیں چھاپ سکتے. اور جو ڈالر دینا چاہ رہے ہیں, کر رہے ہیں ویسے, لیکن چھپ نہیں رہا. اور جو ڈالر دینا چاہتے ہیں آپ کو, ان کو آپ کہتے ہیں ہمارے دشمن ہیں, آپ دفع ہو جائیں یہاں سے, آپ نیٹو سپلائی ہم روک رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. پیسے کی ضرورت ہے اور بڑی اچھی بات کہ پیسے کی ضرورت ہے اور ہم لینا نہیں چاہتے, لیکن وہ دے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نہیں لینا بھی چاہتے ہیں اور نہیں بھی لے رہے ہیں. بڑا عجیب سا مسئلہ ہے, لیکن کیا کریں, یہ مسئلے تو یہیں پہ زندہ ہیں اور ہمیں ان کو فیس کرنا ہے ہر روز. لیکن we'll take a break and we'll come back. Don't go away. Things are just heating up. پیسے لینے بھی ہیں, پیسے چاہیے بھی, ضرورت بھی ہے. بجٹ میں ہم نے پیسے ڈال بھی دیے, ہم خرچ بھی چکے ہیں, پنڈ وسیا بھی نہیں, اور آپ کو پتہ ہی ہے کون پہلے آ جاتے ہیں. لیکن یہ سب تو ہو ہی رہا ہے. لیکن یہ کیا چیز ہے جو پلیز, میں تو تھک گیا ہوں یہ پوچھ کے, کیا چیز ہے جو حائل ہے اس میں؟ کوئی غیرتی مسئلہ ہے, کوئی ہم نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے, یا کیا پرابلم ہے؟ مطلب یہ تو کہ نہ لینے ہو تو بنا کرے جی نو ویکینسی, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں پیسے چاہیے بھی ہیں, خرچ بھی لیے ہیں, لوگوں کو کہہ بھی دیا, ہاں ہو بھی ہوگی. اور کیا چیز روک رہی ہے اس کو؟ بس اس کو آپ غیرت کہہ لیں. لیکن میں تو یہ کہہ کے تھک گئی ہوں نا کہ غربت میں غیرت نہیں ہوتی, غربت کے ساتھ حکمت ہوتی ہے. جن لوگوں نے یہ قرضے وغیرہ, اور IMF کا جو قرضہ ہوتا ہے, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا قرضہ, وہ دنیا کا سب سے کم سود پہ قرضہ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے ایک چیز بنانی ہے, ایک تعمیر کرنی ہے, وہ چیز اس کے لیے آپ کو 100 روپے درکار ہے, اور وہ کہتے ہیں جی 1% پہ لے لیں آپ, یا 1.2 پہ لے لیں آپ. تو وہ کون سا پاگل ہے جو کہے گا کہ میں قرضہ نہیں لوں گا, اپنا کام کروں گا اور پھر ان کو قرضہ واپس کروں, انکم جنریٹ کر کے واپس کر دوں گا. لیکن ان سب چیزوں کے لیے شان آپ کو بین الاقوامی دنیا کی آشیرواد چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو ان کا جو ایک بین الاقوامی سوچ کا دھارا ہے اس کے ساتھ شامل ہونا پڑتا ہے. آپ کو اپنی علیحدہ 2.5 انچ کی مسجد بنا کے کہ جی نہ ہم یہاں پر دہشت گردی ختم کریں گے, نہ ہم آپ کی سپلائی جانے دیں گے, نہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریشن کریں گے, پیسے دیتے جاؤ, وہ تو اس طرح نہیں ہوتا نا. نہیں ہوتا. اور مجھے اس سے یہ ایک بات یاد آئی کہ میرے میاں نجم سیٹھی جو ہے, ان کو کھوئے کی کھیر کا بڑا شوق ہوتا ہے اور ہوتا تھا. تو وہ ہمیشہ خفیہ طور پہ ہمارے خانسامے کو کہتے تھے یار کھوئے دی کھیر بنا چھڈیاں جی, اور میں اس کہتی خبردار, بیکاز اس کے اندر بڑا کولیسٹرول ہوتا ہے, اس کے اندر صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ جب رات کو پوچھتے تھے کہ کتنے کھیر ہے, کھیر, تو وہ بیچارہ آگے سے اس کے دانت نکلے ہوئے تھے, تو وہ کہتا ہوتا تھا نہیں بھی ہے گی. تو یہ ہماری مصیبت ہے کہ ہمیں ضرورت ہے بھی
اور نہیں بھی ہے. تو اس چیز میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ایک ای میل بھی یہی آئی ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ کہیں نجم سیٹھی صاحب کی جو چڑیا ہے وہ آپ تو نہیں ہے. میں ہمیشہ بار بار میں ان کی چڑیا بالکل نہیں ہوں، بلکہ ان کی یہ بہت سے سورسز ہیں جو کہ ان کو وقتاً فوقتاً انفارمیشن دیتے رہتے ہیں، تو معلومات دیتے رہتے ہیں. بڑی محنت کرتے ہیں اپنے پروگرام کے لیے شان، بہت پڑھائی کرتے ہیں، بڑی کاوش کرتے ہیں، بڑے بڑے ارد گرد سے اپنی سارا. لیکن ان کا یہ جو آپ کی چڑیا کی بات ہو رہی ہے نا، ان کی جو انالیسس ہوتا ہے، جو ان کی پیشن گوئی ہوتی ہے، اس میں صرف اور صرف زیادہ تر ان کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے. ویسے مجھے بتائیں جگنو کہ جیسا ایک فنکار جو ہوتا ہے وہ جب شادی ہوتی ہے اس کے دوسرے فنکار سے، تو کئی دفعہ ان کے کچھ ایسے ہم فلم سینز ہوتے ہیں یا ایکٹنگ میں ہوتا ہے کہ یار تم نے بڑا اچھا سین کیا، وہ بڑا فلاں کیا. کئی پوائنٹس پہ ہمارے ڈسپیوٹ بھی ہوتے ہیں کہ یار نہیں اس میں یہ ہو سکتا تھا، اس میں. تو آپ کا کبھی نجم صاحب سے کوئی ہوا ہے کہ جی یار یہ دونوں کا نظریہ ایک ہی بات پہ مختلف ہو؟ بالکل، ایبسلیوٹلی. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے ڈسکشنز وغیرہ. اب ان کا ہر پروگرام میں اور ہمارا بیٹی تو ہماری باہر ہے فی الحال، بیٹا میں ہم ان کا ہر پروگرام بیٹھ کے دیکھتے ہیں. جب وہ پروگرام سے گھر آتے ہیں کر کے آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک پوری کرٹیک ہوتی ہے بیٹھ کے. جب میں اب گھر جاؤں گی تو ان کے ساتھ میری ایک پوری کرٹیک ہوگی، یہ کہا، یہ ٹھیک تھا، یہ نہیں ٹھیک تھا. اسی طرح تو انسان سیکھتا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اور یہی ایک کمیونیکیشن جو ہے یہ میاں بیوی کے رشتے میں بہت ضروری ہے. اور جگنو جو ہیں وہ ایک مہینے کے لیے ویکیشن پہ بھی جا رہی ہیں، اور ہم ابھی تو نام نہ لو خدا کی، ویکیشن نہیں ہے، ویکیشن نہیں ہے. میں نے کچھ 4-5 مہینے پہلے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. کانفرنسز ہیں تو اس کے لیے میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. ہاں لیکن ہماری کوشش تو یہی ہے کہ آپ نہ جائیں، اور وہ ہمارے جو عوام ہے وہ آپ کو اتنا پیار کرتی ہے، اور آپ سے جو آپ کی ہمیں تو جتنی ای میلز آئیں گی اس میں بڑا کچھ لکھا ہے کہ ان کو سے یہ بھی پوچھیں، ان سے یہ بھی پوچھیں، لیکن ہم وقت کی کمی کے باعث ہم اتنا ڈیٹیل میں جا نہیں سکتے. ایک اور بڑی یہ میں خبر پڑھ رہا ہوں ابھی بھی، اور میں نے سوچا تھا کہ آج میں ایک رینڈم سی خبر اٹھاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. یہ جو 33 سال ہم نے جیل میں رکھا ہے ڈاکٹر آفریدی کو، سینٹنس ہوا ہے، سینٹنس ہوا ہے، ابھی سزا ہوئی ہے، مطلب ہو ہی گئی ہے، مطلب ایک طرح سے سزا ہو گئی. شکیل آفریدی صاحب ہیں، ان کو ہم نے 33 سال. اور یو ایس ایڈ جو ہمیں آ رہی ہے اس میں $33 ملین انہوں نے کاٹ لیے ہیں. یہ 33 کا حصہ دونوں طرف ایک جیسا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے ہر سال جو یہ ہم کیا خلاف جا رہے ہیں یا کیا یہ انہوں نے ایک خاص طور پہ 30 لوگوں کی سینٹ کی کمیٹی نے بیٹھ کے، اور یعنی کہ یونانیمس، وہاں کوئی اس کے خلاف اوپینین نہیں تھی، سب نے مشترکہ طور پہ 30 کے 30 ریپبلکنز، ڈیموکریٹس اکراس دا ہاؤس، انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو جو ہم نے ایڈ دینا اس میں سے $33 ملین ہم کاٹیں گے، کیونکہ انہوں نے شکیل آفریدی، ڈاکٹر شکیل آفریدی کو، جنہوں نے اسامہ بن لادن تک پہنچایا پولیو ویکسینیشن کی ڈرائیو کر کے، اور ان کے خاندان کی نشاندہی کی، ان کو انہوں نے 33 سال کی سزا دی. ہم ان کو $33 ملین سے محروم کریں گے ایڈ میں. اچھا شان، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سزا ہم نے دی کیوں؟ وہ خیر ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں اس بات کو، لیکن اور پھر بھی ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے نا پہلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایک ضد اب چل رہی ہے، اور یہ اتنی مصیبت یعنی زدہ بات ہے کہ ریاستوں اور ممالک کے درمیان ضدیں چل رہی ہیں. اب ہم جو ہیں ہم نفرت کرتے ہیں امریکہ سے، ٹھیک ہے، جو بھی سروے آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ نہیں پسند. اور آپ اور سروے بھی کریں، یعنی کہ پاکستان کی 35% آبادی سے پوچھا گیا، یعنی ساری آبادی سے پوچھا، 35% آبادی نے کہا کہ ہمیں ایک موقع ملے گا تو ہم اس ملک کو چھوڑ کے باہر جا کے محنت مشقت کریں گے. اور اگر آپ پوچھیں کہ پسندیدہ ملک کون سا ہے جہاں پر آپ جا کے رہنا چاہتے ہیں، 35% جو پاکستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں، سب کا جواب ہے امریکہ. امریکہ، یو کے، یعنی کہ امریکہ یا امریکہ کے اتحادی. اور ہم تو جاتے رہتے ہیں وہاں، دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پاکستانی وہاں بستے ہیں ان کو مواقع ملتے ہیں ایک عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے، اور میرٹ کے اوپر کام کر کے پیسہ کمانے کے. اور وہ لوگ جو اس دھارے میں نہیں شامل ہوتے وہ لوگ پھر وہاں سے گر جاتے ہیں. لیکن زیادہ تر پاکستانیوں نے جا کے وہاں کمال کیے ہیں. یہاں سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے، لاہور سے، ڈاؤ میڈیکل کالج سے، سندھ سے پڑھ کے لوگ امریکہ کے بہترین سرجنز اور ڈاکٹرز پاکستانی بنے ہیں. ملینئرز ہیں. ان کے آپ گھر جا کے دیکھیں، ان کی گاڑیوں، ان کی پوچھوں میں گاڑیاں، لیموزینز، مرسیڈیز، یہ وہ لگی ہوئی. محنت کا وہاں پھل بھی ملتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ امریکہ سامراج ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ایک جپھی ڈالی رکھی ہے 50-55 سال سے. وہ ہم نے غلطی کی تھی، ٹھیک ہے،
لیکن اب جبکہ ہمارے عوام کو ضرورت ہے بین الاقوامی امداد کی، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو ہم جا کے کھڑے ہو کے ٹھان لیں کہ جی غیرت غیرت غیرت. وہ ان لوگوں نے جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں نا، ان کو تو وہ غربت تنگ نہیں کر رہی. جو اپنی غیرت کے بلبوتے پہ وہ غربت یہاں مزید پھیلتی جا رہی ہے، وہ تو عوام کو تنگ ہو رہا ہے نا. تو عوام کے لیے بھی تو کوئی فیصلے کیے جائیں. وہی اپنے لیے تمام فیصلے ان کے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں. اور اگر آپ امریکہ کا اوپینین دیکھیں نا، تو وہاں پر بھی پاکستان جو ہے وہ بدترین ملک ہے، اور اسی لیے انہوں نے یہ ضد کر کے $33 ملین کاٹا ہے. وہ ہمیں یعنی کہ دنیا بھر میں اب کہ ہمارا نام جو ہے نا پاکستان کا، وہ اتنا بدنام ہو چکا ہے شان، کہ کوئی ہمیں سننے کو تیار نہیں ہے، اور کوئی ہمیں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ جسے کہتے ہیں نا، کہ ہمیں یہ کہیں کہ شاید ان لوگوں میں سے اچھائی بھی ہو سکتی. جتنا ہم نفرت کرتے ہیں دنیا سے، اس سے زیادہ دنیا ہم سے نفرت کرنا شروع کر دی ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں جتنا ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، لوگ اس سے زیادہ ہم سے نفرت کرنا شروع ہو گئے. ہمیں اس نفرت کو ختم کرنا ہے، اس نفرت کے پل کو کراس کرنا ہے اور آگے جو دنیا بستی ہے اس طرف جانا ہے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ ابھی مدیہ کہاں پہ ہے. میرے خیال میں کچن میں ہے. لیٹس گو اینڈ واچ واٹ مدیہ از ڈوئنگ. تھینک یو شان. میں ہوں کچن میں جہاں پر سٹر فرائی چکن تیار ہو چکا ہے، ڈش آؤٹ کر چکے ہیں. ویسے کس چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں؟ رائس کے ساتھ کھائیں، مگر یہ کہ جو ہیلتھ کانشیس ہیں وہ ضرور کاربز ایڈ کرنے آپ نے آن اٹس اون کھائیں اس کو. تو ہم رائس سے بعد میں منگوائیں؟ رائس منگوا لیں، ویسے کھا لیں تھوڑا ویٹ نہ بڑھے. چلیں ٹھیک ہے شان، ویٹ نہ بڑھے اس لیے یہ منان نہیں کھائیں گے. بالکل منان. آپ کو شاید میں یہ بتاتا چلوں کہ اب دیر ہو چکی ہے، ویٹ بڑھ چکا ہے، تو اب ٹائم گزر گیا کہ اب آپ چاول کھا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ بہت سے سوالات ہیں، بہت سے جوابات ہیں اس کے، لیکن ڈھونڈنے سے ملتے ہیں. اس کی پیاس ہو سچ کو تلاش کرنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی. ہمیں ان پرانی جو باتیں ہیں ان کو آج کے دور میں لے کے آنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ آج زندگی ہم نے کس طرح گزارنی ہے. اپنے آنے والی نسلوں کو ہم نے یہ ملک کس حال میں دینا ہے. کہیں یہ وہ حال نہ ہو جائے کہ کی حال سناواں دلدا، کوئی محرم یار نہ ملدا. یاد رکھیے گا آپ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ کو اپنے لیے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے، اور یہ سوچتے رہنا ہے کہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ ہر روز جئیں شان سے. سی یو آن منڈے. ٹیک کیئر.